अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही गहरे और थोड़े हटके मौजू पर बात करने वाले हैं। हम वासिफ अली वासिफ के उस ज़बरदस्त फ़लसफ़े को एक्सप्लोर करेंगे जो बताता है कि आजकल की ये जो मादियत परस्ती है यानी मटीरियलिज़म, ये कैसे हमारे अंदर के सुकून और हमारे ईमान पर लगातार हमले करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ईमान की ढाल कहा गया है। तो चलिए बिना किसी देर के सीधा शुरू करते हैं। ज़रा इस बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए, क्या इंसान वाकई अपनी दौलत का असल मालिक है या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक आर्जी निगरान, मतलब टेम्पररी कस्टोडियन? ये वो सवाल है जो बिल्कुल हमारी सोचने के अंदाज को हिला कर रख देता है। इन तहरीरों के मुताबिक जैसे ही कोई खुद को मालिक समझने लगता है ना, बस वहीं से उसकी रूहानियत का ज़वाल शुरू हो जाता है। एक तरह से ये सवाल हमें आईना दिखाता है। इस बात को ठीक से समझने के लिए एक बहुत ही ताकतवर मिसाल को जहन में रखिए। हम सब दुनिया में मुसाफिर हैं और ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, मतलब एक वेटिंग रूम की तरह। ये कोई आम सी बात नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं ना कि यहाँ हमारा क़याम बिल्कुल वक्ती है, तो चीज़ों को जमा करने की जो एक हवस होती है वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगती है। ज़िंदगी को एक मुसाफिर खाने के तौर पर देखना ही वो बुनियादी पत्थर है जिस पर वासिफ अली वासिफ की आगे आने वाली तमाम तालीमात खड़ी हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, सहावत और पैसे की मोहब्बत। तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। यहाँ सखी यानी एक सखी इंसान की जो तारीफ बयान की गई है ना, वो हमारी आम सोच से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। टेक्स्ट के मुताबिक सखी वो नहीं जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि सखी असल में वो है जिसके पास दौलत तो बहुत हो मगर उसके दिल में इस दौलत की रत्ती बराबर भी मोहब्बत ना हो। यानी पैसा हाथ में हो, बैंक अकाउंट में हो, मगर उसे दिल में उतरने की इजाज़त ना दी जाए। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? ज़रा मुआजना कीजिए, एक तरफ दौलत को जमा करके रखना है और दूसरी तरफ रूहानी सखावत। अगर माल बस जमा किया जाए और उसे आगे खर्च ना किया जाए तो इन तहरीरों के मुताबिक ये असल में हमारे लिए एक रूहानी अजाब बन जाता है। ये एक ऐसा पर्दा बन जाता है जो ईमान के रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता है। इसके बरक्स जो दौलत अल्लाह की राह में और ज़रूरतमंदों पर खर्च की जाए, वो ना सिर्फ ईमान की हिफाजत करती है बल्कि एक ऐसा अंदरूनी सुकून देती है जिसका शायद कोई और निमुल बदल नहीं। इस बात को तारीख़ की एक अजीम मिसाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। उनके पास बेपनाह दौलत थी, बहुत ज़्यादा माल था, मगर उन्होंने कभी उस दौलत की मोहब्बत को अपने ईमान पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना माल सखावत के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के कुर्बान किया। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अगर दिल मादी मोहब्बत से पाक हो तो दौलत कभी भी ईमान के लिए ख़तरा नहीं बन सकती। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, जिस्मानी लज्जतों का जाल। देखिए, ईमान पर हमला आवर होने वाली दो बड़ी चीज़ें होती हैं। पहली तो है पैसे की मोहब्बत, जिस पर हमने अभी तफसीलन बात की, और दूसरी है लज्जत वजूद यानी जिस्मानी लज्जत और तस्कीन। पैसे की मोहब्बत तो बाहर से हमला करती है, लेकिन ये जो जिस्मानी लज्जत की तलब है ना, ये सीधा अंदर से वार करती है। जब हमारा वाहिद मकसद सिर्फ अपने जिस्म को आराम और लज्जत पहुंचाना रह जाए तो रूहानियत का खोखला होना तय है। हद से ज्यादा जिस्मानी तस्कीन हमारी रूह को किस तरह धुंधला देती है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा सोना या फिर लजीज खानों और शादियों के बफेट्स के पीछे भागना, जो वैसे आजकल हमारा एक कौमी मशगला बन चुका है, ये सब हमें गाफिल कर देता है। असल टेक्स्ट में एक बड़ी सख्त और काबिल गौर बात कही गई है। अगर शादी या निकाह भी रूहानियत या सुन्नत के बजाय महज नफसानी हवस और खालिस जिस्मानी लज्जत के लिए किया जाए तो ये ईमान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। खालिस नियत के बिना किए गए ये तमाम काम हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। और ये नुक्ता इस बात को शानदार तरीके से वाज़े करता है। असल तहरीर में बिल्कुल साफ अल्फाज में खबरदार किया गया है कि जिस्म की हद से ज़्यादा तस्कीन या ग्रेटिफिकेशन से बचना कितना ज़रूरी है। जब जिस्मानी लज्जत की मोहब्बत दिल में पूरी तरह जिजरे डाल ले तो वहाँ ईमान की रोशनी के लिए फिर कोई जगह नहीं बचती। ये अपने नफ्स की बंदगी के खिलाफ एक बहुत ही संजीदा वार्निंग है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मेहमानदारी और रूहानी दौलत। आजकल के दौर में ना एक बहुत आम रिवाज है जिसे इन तहरीरों में पब्लिक रिलेशंस या पीआर का नाम दिया गया है। हम अपने मखसूस दोस्तों को या खास लोगों को बड़े बड़े होटल्स में खिलाते हैं ताकि सोसाइटी में हमारी वाह वाह हो और स्टेटस बढ़े। लेकिन हकीकी मेहमानदारी इससे बिल्कुल अलग चीज है। असल मेहमानदारी तो यह है कि किसी गरीबुद्दियार, किसी मुसाफिर या अजनबी को खाना खिलाया जाए, और वो भी बिना किसी दुनियावी बदले या दिखावे की उम्मीद के। असल रूहानियत तो इसी बेलोस खिदमत में छुपी है। ये किस कदर खूबसूरत इस्तिआरा है। दस्तरखान को ज़ाहिरी तौर पर वुसअत देना दरअसल दिल को रूहानी तौर पर वसी करता है।
فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو میزبان کو کبھی اس کے خرچے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مہمان اپنا رزق، اپنا نصیب اللہ کے ہاں سے خود ساتھ لے کر آتا ہے۔ میزبان تو بس ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کھلے پن کے بدلے میں انسان کے باطن کو، اس کے دل کو کشادگی عطا کی جاتی ہے۔ یہاں سے لنگر کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ عظیم درویشوں اور صوفیاء کرام نے جو لنگر کے وسیع نظام قائم کیے، وہ دراصل ان کی روحانی بلندی کی سب سے بڑی صنعت تھی۔ کسی کمیونٹی کچن یا لنگر کھانے کا ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ان کا دل اللہ کی تمام مخلوق کے لیے کتنا وسیع تھا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ باطنی ترقی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور بہت ہی اہم لفظ فقیری کی تعریف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، فقیری کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان کے پاس مادی اعتبار سے کچھ ہو ہی نہ، یا وہ بالکل کنگال ہو۔ ان ذرائع کے مطابق فقیری دراصل وہ روحانی حالت ہے جو مہمانوں کی مسلسل خدمت کرنے اور اجنبیوں کو بنا کسی فرق کے کھانا کھلانے سے برقرار رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے پاس موجود وسائل کو سخاوت کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں تو بس یہی اصل میں فقیری کی حالت کو پانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، رشتوں میں منافقت اور ان سے بچاؤ۔ یہاں منافق کی بڑی ہی سیدھی اور سپاٹ تعریف کی گئی ہے۔ منافق اصل میں وہ انسان ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی پوری طرح نفی کرتے ہیں۔ وہ شخص جو زبان سے تو بڑے میٹھے بول بولتا ہے مگر اس کے دل میں بالکل الٹا چل رہا ہوتا ہے۔ تحریر میں بڑی سختی سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایسے شخص پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی نیک نظر آئے یا حج اور زیارتیں ہی کیوں نہ کر کے آیا ہو، کیونکہ اس کی اندرونی حقیقت اور اس کے ظاہری دعووں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انسانی تعلقات کے حوالے سے ایک بہت ہی واضح اصول دیا گیا ہے۔ خون کے رشتے جیسے والدین، بہن، بھائی، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، انہیں توڑا نہیں جا سکتا، چاہے ان میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں۔ ان کے ساتھ کم از کم واجبی تعلق اور احترام برقرار رکھنا لازمی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ رشتے جو انسان خود بناتا ہے جیسے دوستیاں، اگر ان میں منافقت یا دھوکہ سامنے آ جائے تو اپنی روحانیت کی حفاظت کے لیے ان رشتوں سے فوراً فاصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ ہدایت واضح کرتی ہیں کہ ہم کس طرح منافق لوگوں کے منفی اور زہریلے اثرات سے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ محض کوئی عام سوشل ایڈوائس یا PR کے مشورے نہیں ہیں، یہ دراصل ہمارے باطن اور ہمارے اندرونی سکون کو گھٹلا ہونے سے بچانے کے لیے ایک پوری حفاظتی ڈھال ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور اہم ترین حصے پر، دی الٹیمیٹ ریئلائزیشن۔ تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان سب سے عملی طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جو مل کر ہمارے ایمان کی ڈھال بنتے ہیں۔ فراخ سخاوت کے ذریعے دل سے پیسے کی محبت کو نکالنا، جسمانی لذتوں میں اعتدال لا کر اپنی روح کو محفوظ رکھنا، اجنبیوں اور ضرورت مندوں کی بنا غرض خدمت کر کے روحانی دولت کمانا، اور آخر میں منافقانہ رشتوں سے فاصلہ رکھ کر اپنے اندر کے سکون کو بچانا۔ یہ 4 اصول ہیں جو ہمیں باطنی شفافیت تک لے کر جاتے ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس ایک جملے میں موجود ہے جو بہت ہی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ ہم سب دنیا میں مسافر ہیں۔ یہ صرف سننے میں اچھا لگنے والا شاعرانہ جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جب ایک انسان واقعی اپنے اندر سے یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے، تو اس کے بعد نہ تو اسے دولت جمع کرنے کی کوئی ہوس رہتی ہے اور نہ ہی دنیاوی رشتوں کی الجھنیں اسے زیادہ دیر تک پریشان کر سکتی ہیں۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد اب ایک انتہائی گہرا اور چپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ زندگی واقعی اس وسیع کائنات کے ایک مسافر خانے میں محض چند روز کا قیام ہے، تو پھر ہم اس مختصر سے سفر کے لیے ملنے والے زیادہ راہ کو صرف جمع کرنے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھنے میں اپنی پوری زندگی کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ وہ حقیقت ہے جس پر سوچنا واقعی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل نا دنیا میں کامیابی کا فارمولا تھوڑا سا کیلکولیٹنگ سا ہو گیا ہے، یعنی بڑے لوگوں سے ملنا، اپنا PR نیٹ ورک بنانا اور بس ایسی دعوتیں کرنا جہاں سے کوئی فائدہ یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل سکے۔ ہاں بالکل، اور آج کل تو ہر تعلق کو بس نفع اور نقصان کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن آج کی اس تحقیقی نشست میں ہم جس فلسفے کو ان پیک کر رہے ہیں نا، وہ اس ماڈرن نیٹ ورکنگ کے تصور کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 3 کے کچھ حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس تیزی سے بھاگتی ہوئی مٹیریلسٹک دنیا میں ایک شخص اپنا باطن، اپنا سکون اور اپنے رشتے کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
تو اگر ہم اس کا آغاز مہمانداری کے تصور سے کریں تو آج کل ہم جسے دعوت کہتے ہیں، جہاں مہنگے ہوٹلوں میں سلیکٹڈ دوستوں اور اثر و رسوخ والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیا وہ واقعی مہمانداری ہے؟ دیکھیں، ان سرچشموں کے مطابق تو جسے ہم دعوت سمجھتے ہیں وہ دراصل پی آر کی ہی ایک شکل ہے. یعنی یہ سلیکٹڈ گیدرنگز ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا مفاد ہوتا ہے. اصل مہمان کا تصور اس سے بالکل ہی مختلف بیان کیا گیا ہے. اچھا، تو اصل مہمان پھر کسے کہا گیا ہے اس کتاب میں؟ اصل مہمان وہ ہے جو کسی دوسرے علاقے سے آئے، مسافر ہو، ضرورت مند ہو، اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا کھلانے والے سے کوئی ذاتی کام یا مفاد وابستہ نہ ہو. جب تک کوئی مفاد وابستہ ہے نا، وہ مہمانداری نہیں، بس ایک بزنس ٹرانزیکشن بن جاتی ہے. یہ تو واقعی ایک چیلنجنگ پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارا ذہن تو اس طرح پروگرامڈ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص پر وقت اور پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے کچھ واپس ملنے کی امید ہو. بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان کسی انجان مسافر پر خرچ کرنے سے اتنا گھبراتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ پیسہ تو ضائع ہو گیا. ہاں، مطلب لوگ عام طور پر مہمان کے آنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیا یہ بس وسائل کی کمی کا خوف ہے؟ یہ خوف دراصل مٹیریلزم کا پیدا کردہ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق کا مالک وہ خود ہے اور اس کے خزانے سے کچھ کم ہو رہا ہے. جبکہ اس کتاب میں لنگر کی مثال دے کر اس خوف کو بہت خوبصورتی سے توڑا گیا ہے. لنگر کی مثال؟ یعنی جیسے مزارات پر ہوتا ہے؟ ہاں، جیسے بابا فرید اور خواجہ غریب نواز کے ہاں لنگر چلتا تھا. اسے فقیری کی ایک خاص سند بیان کیا گیا ہے. فقیری کا مطلب غربت نہیں ہے. فقیری یہ ہے کہ انسان اپنا دسترخوان سب کے لیے کھلا رکھے. صحیح، یعنی اس تنگی اور خوف سے آزاد ہو جائیں جو ہر وقت گھیرے رکھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تبھی ممکن ہے جب باطن میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ مہمان اپنا رزق خود ساتھ لاتا ہے. مہمان کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے نا، تو اس کا رزق پہلے ہی مختص ہو چکا ہوتا ہے. واقعی اس حوالے سے نا ایک درویش کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے ان تحریروں میں جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے. میں چاہوں گی آپ وہ ضرور شیئر کریں. ضرور. ایک درویش کے پاس نا ایک انجان مہمان آیا. جب دسترخوان پر کھانا لایا گیا تو درویش نے مہمان سے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی. تو مہمان نے انکار کر دیا اور بتایا کہ وہ یہودی ہے. اچھا، پھر کیا کیا درویش نے؟ درویش نے تھوڑا جذباتی ہو کر اسے بنا کھلائے ہی نکال دیا. اسے شاید لگا کہ وہ اپنے عقیدے کا دفاع کر رہا ہے، لیکن اس عمل کا جو نتیجہ نکلا وہ کافی حیران کن تھا. اوہ، کیا نتیجہ نکلا؟ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے اس درویش کو ندا آئی کہ آج کے بعد تمہاری نماز قبول نہیں. وجہ یہ بتائی گئی کہ میں اس شخص کو پچھلے 70 سال سے بغیر بسم اللہ پڑھے رزق دے رہا ہوں اور تم سے ایک دن بھی برداشت نہ ہوا کہ اسے کھلا سکو. سبحان اللہ. یہ سبق تو دراصل ربوبیت کے اصول کو بیان کر رہا ہے. بالکل. ربوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ بھوک اور رزق کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. کھانا کھلاتے وقت یہ دیکھنا کہ سامنے والا کس مذہب کا ہے، یہ تو انسانی حد سے تجاوز کرنے والی بات ہوئی. صحیح سمجھی میں. یعنی مہمانداری محض ایک عملی کام نہیں بلکہ اپنے اندر کے ایگو کو ختم کرنے کا پروسیس ہے. لیکن اگر اپنا دروازہ کھولنا اتنی روحانی کشادگی پیدا کرتا ہے تو انسان فطری طور پر اتنا بخیل یا کنجوس کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں پیسوں کو اتنی شدت سے بچاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ان نفسیاتی بیماریوں میں چھپی ہے جو سیدھا ایمان پر حملہ کرتی ہیں. گفتگو 3 میں ان دشمنوں کی واضح نشاندہی ہوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ ایمان کے 2 سب سے بڑے دشمن پیسے کی محبت اور لذت وجود ہیں. جب ہم لذت وجود سنتے ہیں تو پہلی فرصت میں بس کھانے پینے یا آرام کی بات لگتی ہے. کیا اس کا اشارہ اس جدید ذہنیت کی طرف بھی ہے جہاں جسم کی ہر طلب کو فوراً پورا کرنا کامیابی سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. لذت وجود دراصل انسان کی اس ذہنیت کا نام ہے جہاں وہ اپنے جسم کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھتا ہے. جب انسان ضرورت سے زیادہ سوتا ہے یا بس مادی خواہشات کی پورتی میں لگا رہتا ہے تو وہ اپنی روحانی پرواز کھو دیتا ہے. صحیح. جسم کو آرام دینا ضروری ہے لیکن جسم کا غلام بن جانا ایمان کو تباہ کر دیتا ہے.
اور دوسری چیز آپ نے بتائی پیسے کی محبت. جی کتاب میں نا بہت سخت لفظوں میں واضح کیا گیا ہے کہ پیسہ اگر جمع کیا جائے اور خرچ نہ ہو تو وہ عذاب بن جاتا ہے. پیسے کے عذاب بننے کا جو میکینزم ہے نا، میں اسے اس طرح سوچ رہی تھی کہ جیسے پیسہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے. اگر پانی بہتا رہے تو وہ فصلیں اگاتا ہے، لیکن اگر اسی پانی کو ہم ایک باندھ بنا کر روک لیں صرف اس خوف سے کہ ختم نہ ہو جائے تو وہی پانی ٹھہر کر جوہر بن جاتا ہے نا؟ زبردست مثال دی آپ نے. اور اس جوہر میں پھر بدبو پیدا ہوتی ہے، بیماریاں لگتی ہیں. پیسے کا ٹھہر جانا ہی اصل بیماری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے. ہاں، جب ہم خود کو مالک سمجھنے لگتے ہیں تبھی تو گن گن کے رکھنے کی ہوس پیدا ہوتی ہے. بالکل. ان تحریروں میں قرآن کی آیت الہاکم التکاثر کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی دولت کی کثرت اور اسے جمع کرنے کی لذت انسان کو حقیقت سے غافل کر دیتی ہے. ایک امانت دار تو کبھی اس خوف میں مبتلا نہیں ہوتا کہ مال ختم ہو جائے گا. اسے پتا ہے مال اس کا ہے ہی نہیں. تو اس غفلت اور پیسے کی محبت سے جان چھڑانے کا طریقہ پھر سخاوت ہی ہے. لیکن یہاں سخاوت کو عام ڈکشنری میننگ سے ہٹ کر دیکھنا پڑے گا. عام ذہن میں تو سخاوت بس ایکسٹرا پیسے کسی غریب کو دینا ہے. یہاں اس کا کیا پیمانہ ہے؟ سخاوت کی جو تعریف یہاں بیان کی گئی ہے وہ واقعی روایتی سوچوں سے بہت آگے کی بات ہے. بتایا گیا ہے کہ سخاوت یہ نہیں کہ آپ کنگال ہو جائیں یا آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ پیسہ کثیر مقدار میں ہو مگر اس کی محبت دل میں داخل نہ ہوئی ہو. اچھا، یعنی پیسہ ہاتھ میں ہو، بینک اکاؤنٹ میں ہو، لیکن دل اور ذہن پر حاوی نہ ہو. ایگزیکٹلی. ایک غریب شخص بھی بخیل ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں ہوس ہو، اور ایک امیر شخص سخی ہو سکتا ہے اگر وہ اس پیسے سے ڈیٹیچڈ ہو. اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی کی مثال پیش کی گئی ہے. ہاں، ان کے پاس تو بے شمار دولت اور کثیر مال تھا، لیکن ہسٹری گواہی دیتی ہے کہ اس مال کی محبت ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئی. جی، جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا سب کچھ بے دریغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ایمان کی ڈھال دولت کو ترک کرنے میں نہیں بلکہ دولت کی غلامی سے آزاد ہونے میں ہے. یہ آزادی سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن اگر اسے عملی زندگی پر لاگو کریں تو کچھ نئی الجھنیں سامنے آتی ہیں. جب کوئی اپنا دسترخوان کھولتا ہے، سخاوت اپناتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، تو وہاں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی منافق لوگ. یہ نفسیاتی اور سماجی حوالے سے بہت پیچیدہ مسئلہ ضرور ہے، لیکن کتاب میں اس کا بڑا سیدھا اور صاف حل موجود ہے. پہلی بات تو واضح کی گئی ہے کہ جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو انہیں واضح طور پر منافق قرار دیا گیا ہے، اور ان کا دو رخاپن ہی ان کی سب سے بڑی نشانی ہے. لیکن عام زندگی میں جب کوئی سامنے والا بات مٹھاس سے کر رہا ہو اور پیچھے سے نقصان پہنچا رہا ہو تو انسان اپنے ہی فیصلوں پر شک کرنے لگتا ہے. اس ذہنی تھکاوٹ سے بچنے کا کیا عمل بتایا گیا ہے؟ ایسے ذہنی عذاب سے بچنے کا واحد راستہ وہاں سے دوری اختیار کرنا ہے. ان تحریروں میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی کسی بات پر اعتبار کیا جائے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ لگے یا حجی کیوں نہ کر کے آیا ہو. تو کیا تعلق بالکل ہی ختم کر دیا جائے؟ حکم یہ ہے کہ تعلق کو مدھم کر دیا جائے، یعنی فاصلہ اختیار کر لیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی صحبت بغیر کسی ظاہری عمل کے بھی آپ کی روحانی اور فکری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے. یہ فاصلہ اختیار کرنے والی بات دوستوں کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم پہلو خونی رشتوں کا بھی آتا ہے. زندگی میں ہر رشتہ تو دوستی کا نہیں ہوتا جسے مرضی آئی ختم کر دیا. اگر خونی رشتوں میں منافقت یا تکلیف نظر آئے تو وہاں کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے نازک حصہ ہے اور اس میں بہت واضح فرق بتایا گیا ہے. استاد واصف علی واصف نے رشتوں کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو اللہ نے خود بنائے ہیں، جیسے ماں باپ، بہن، بھائی. دوسرے وہ جو انسان نے اپنے اختیار سے بنائے ہیں. تو جن رشتوں میں انسان کا اپنا اختیار نہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جو رشتے آسمان پر بنائے گئے ہیں انہیں توڑنا کسی بھی صورت جائز نہیں، چاہے سامنے والے کا رویہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. خونی رشتوں کے ساتھ ایک واجبی تعلق اور ان کا احترام ہر حال میں برقرار رکھنا ضروری ہے.
واجبی تعلق سے ان کی کیا مراد ہے یہاں؟ تعلق نہ ٹوٹے لیکن آپ کے باطن کی حفاظت ہو سکے۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس جو رشتے انسان خود بناتا ہے جیسے دوستی، وہاں کیا آزادی دی گئی ہے؟ وہاں تو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر کسی دوست میں منافقت کا شک ہو تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرو، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر بنا کسی ہچکچاہٹ کے فاصلہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور یہاں فاصلہ کرنے پر افسوس نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اوہ، یعنی شکر ادا کریں کہ اصلیت سامنے آ گئی۔ بالکل، شکر ادا کریں کہ اس ذات نے ایک منفی اثر رکھنے والے شخص کی حقیقت دکھا دی اور مزید نقصان سے بچا لیا۔ کیا بات ہے! یعنی خونی رشتوں میں رواداری اور اپنے بنائے گئے رشتوں میں باعزت کنارہ کشی۔ اگر اس پوری نشست کا جائزہ لیں تو مہمان نوازی جو ضرورت مندوں کے لیے ہے، سخاوت جو پیسے کی غلامی سے نجات دیتی ہے، اور منافقت سے دوری، یہ سب نا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس دنیا کو محض ایک مسافر خانہ تصور کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اور اسی مسافر خانے کے تصور میں حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ نہیں جہاں ہمیشہ کا قیام ہو۔ جب یہ فکر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو جمع کرنے کی ہوس خود مر جاتی ہے۔ مہمان بوجھ نہیں لگتے کیونکہ وہ بھی مسافر ہیں، اور دنیا کے دھوکے اتنے تکلیف دہ نہیں لگتے۔ بالکل، اور اس تحقیقی جائزے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس کتاب سے ایک ایسے حیرت کن مثال پر روشنی ڈالنا ضروری ہے جو پہلے زیر بحث نہیں آئی، لیکن اس مسافر خانے کے سفر کو بہت معنی خیز بناتی ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا استاد آ جائے، چاہے وہ پرائمری اسکول کا استاد ہی کیوں نہ ہو، تو اسے کبھی بھول کر بھی مہمان مت تصور کریں۔ اچھا، تو پھر اسے کیا تصور کریں؟ بلکہ اسے اس گھر کا مالک سمجھیں۔ زبردست! یہ واقعی ایک نہایت عظیم سر چشمہ فکر ہے۔ اسے گھر کا مالک تصور کرنے کے پیچھے فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان آج جس مقام پر ہے وہ دراصل اس استاد کی پہلی تعلیم، اس کے پہلے سبق کا ہی سلسلہ ہے۔ استاد کے آگے اپنا یہ حق تسلیم کرنا دراصل اپنے اندر کی انا یعنی ایگو کی نفی ہے۔ واقعی، اور یہ تصور ہر اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے جو صرف دنیا میں بڑے تعلقات اور پی آر کو ہی کامیابی کا معیار سمجھتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کو کھلانے میں نہیں جو پہلے سے سیراب ہے، بلکہ دنیا میں حقیقی سکون ان ہستیوں کا احسان ماننے میں، لوگوں کے لیے بلاوجہ دسترخوان کھولنے میں، اور اپنے دل کو دولت کی قید سے آزاد رکھنے میں چھپا ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری عملی زندگی میں کامیابی کی اصل تحریک کیا ہے، اور حقیقی سکون آخر کن دروازوں کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہے۔